अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल क़य्यूम फ़र्रुख़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मेरे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी मौजूद हैं, उनमें मोहतरम क़ारी अरसलान शकूर साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला और मोहतरम जनाब क़ारी हसन इब्राहीम साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला। आप दोनों साहिबान जामिया सल्फ़िया फ़ैसलाबाद के मायानाज़ उस्ताज़ हैं। आप जामिया सल्फ़िया में हदीस, कुरान मजीद, नहव व सरफ़ और तजवीद व क़िराअत के उस्ताज़ हैं। फ़ैसलाबाद की मारूफ़ व मशहूर मसाजिद में इमाम भी हैं, ख़तीब भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी ख़ुसूसियात से आप दोनों साहिबान को नवाज़ा है। आज हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे कुरान मजीद की तजवीद के हवाला से। कुरान मजीद की तजवीद ये एक नहायत ही अहम और मुहिम मौजू है, जो हर घर की ज़रूरत है, हर फ़र्द की ज़रूरत है, हर मदरसा और हर मस्जिद की ज़रूरत है। तो हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं मुहतरम जनाब क़ारी अरसलान शकूर साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि वो बतलाएँ कुरान मजीद की तजवीद के हवाला से। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि तजवीद का लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या है। जी मुहतरम जनाब क़ारी अरसलान शकूर साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं कि हमने जिन लोगों को किताब दी है वो इसकी तिलावत का हक़ अदा करते हैं। आपने सवाल किया है तजवीद की लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ में। तो तजवीद का लुग़वी जव्वदा युजव्विदु तजवीद लुग़त के अंदर कहते हैं उम्दा करना, अच्छा करना। जबकि अहले इल्म जो कुर्रा किराम हैं उनकी इस्तिलाह में सादा लफ्ज़ों में यूँ कह लीजिए कि कुरान मजीद को एक उम्दा अदायगी के साथ अदा करना, उस अंदाज़ के साथ अदा करना जिस तरह ये कुरान मजीद नाज़िल हुआ है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर, और जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे हज़रात सहाबा किराम को तालीम दी। तो इस एतबार से जो किताबों के अंदर इसकी तारीफ़ मौजूद है वो ये है कि मखारज का लिहाज रखते हुए सेहत तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान मजीद को अदा करना ये तजवीद कहलाता है। बारकल्लाहु फ़ीक। मुहतरम जनाब क़ारी हसन इब्राहीम साहब हफ़िज़हुल्लाह, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ तजवीद की अहमियत क्या है। बारकल्लाहु फ़ीकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम शेख, जैसे अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, और इसी तरह इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को ख़ालिसतन अरबी ज़ुबान में नाज़िल किया, और अरबी भी ऐसी जो फ़साहत व बलागत से मुज़य्यन और फ़साहत व बलागत की गहराइयों में रब ताला ने कुरान मजीद को नाज़िल किया। और इसके साथ ही इमाम सयूती रहमहुल्लाह अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु का क़ौल नकल करते हैं। फ़रमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं ज़य्यिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम वअरिबूहु फ़इन्नहु अरबिय्युन इन्नल्लाह युहिब्बु अन युअरब बिही। कि अल्लाह ने कुरान मजीद को खूबसूरत पढ़ने की तलक़ीन फ़रमाई है, हमें हुक्म दिया है, और साथ ही फरमाया कि ये कुरान मजीद इसकी अरबियत को बिल्कुल वाज़ेह करें, इसको उजागर करें। बल्कि अल्लाह ताला इस बात को पसंद करते हैं कि जिस फ़साहत व बलागत के साथ, जिस अरबी की फ़साहत व बलागत की गहराइयों में अल्लाह ताला ने इसको नाज़िल किया है उसका मुकम्मल ख्याल रखा जाए। और हम इस बात को भी अच्छे से जानते हैं कि सिर्फ़ अरबी ज़ुबान नहीं बल्कि कोई भी ज़ुबान अपनी हरूफ तहज्जी पर कायम, तो अरबी ज़ुबान भी अपनी हरूफ तहज्जी पर ही कायम है। और हरूफ तहज्जी अगर बेहतर हैं तो अरबी ज़ुबान को पढ़ने में और इंशाअल्लाह उसको सीखने में भी आसानी और बेहतरीन ये मुआवन होती। तो जब हरूफ तहज्जी बेहतर होंगे
تو جیسا میں نے کہا کہ اس سے عربی زبان بہتر ہوگی. تو حروف تہجی بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کا بہترین اور واحد حل وہ تجوید ہے. تو تجوید اہم اس لیے ہے، تجوید کی اہمیت اس لیے ہے کہ وہ حروف تہجی کو بہتر کرتی، اس کو خوبصورت کرتی. بلکہ علماء نے، قراء نے تجوید کا جو موضوع بتایا وہ بھی حروف تہجی ہی ہے، کہ حروف تہجی کی بہتری یہی تجوید ہے اور یہی عربی زبان کی بہتری ہے. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر ہم حروف تہجی کو بہتر کرتے ہیں تو قرآن مجید بہتر ہوتا ہے. حروف تہجی بہتر کیسے ہوگی؟ وہ تجوید کے ساتھ اور اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور یہی سب سے بڑھ کر اس کی اہمیت ہے. اور اسی طرح قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر آیات میں بھی اس کا ذکر آیا. انشاءاللہ ہم اس پہ اپنے وقت پہ اس پہ بات کریں گے. آپ نے یہ واضح کر دیا ہمارے لیے کہ جو حروف الہجا ہیں یعنی حروف تہجی عربی کے، انہی پر قرآن مجید کا انحصار ہے. قرآن مجید مرکب ہے حروف تہجی سے. جب تک حروف تہجی صحیح نہیں ہو جاتے قرآن مجید صحیح نہیں ہو سکتا تجوید کے اعتبار سے. اور اہم اس میں جو اہمیت کی بات جو ہم واضح کرنا چاہ رہے وہ یہ ہے کہ حروف تہجی بہتر ہوں گے ہی تجوید سے. اور تجوید اہم اس لیے ہے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ حروف تہجی کو بہتر کر دیتی، جس سے قرآن بہتر ہو جاتا ہے. بارک اللہ فیک. محترم جناب قاری اسلام شکور صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں قرآن مجید تجوید کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تجوید کا جب ذکر فرمایا تو اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ اس کی نسبت رب العالمین نے اپنی طرف کی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اس قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا ہے، تلاوت کیا ہے. وہ کہ رب العالمین کی طرف جب اس کی نسبت ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اس کی اہمیت پر مزید اگر ہم گفتگو کریں تو وہ شاید وہ نیچے رہ جائے گی. جب اللہ رب العالمین کی طرف نسبت ہو گئی ہے تو ہم اس کا اہتمام کریں گے اور خصوصی طور پر اس کا التزام کریں گے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی تلقین فرمائی وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ ہم بھی ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں. آپ کو بھی اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے. اور اس میں ایک بات مزید اگر شامل کی جائے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن مجید کو جز جز کر کے، ایک ایک حصہ کر کے ہم نے اس کو نازل کیا. سبب کیا ہے؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، کہ تاکہ آپ بھی اپنے امتیوں کو بالکل ٹھہراؤ سے آہستہ آہستہ سکھلائیں. اور ساتھ ہی فرمایا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تدریجاً نازل کیا، ایک ہی وقت میں نازل نہیں کیا. بلکہ مفسرین نے بڑی خوبصورت بات لکھی یہاں پہ کہ جتنی بھی کتب، آسمانی کتب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، صحائف اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، سارے کے سارے بیک وقت ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرما دی ہے. یہ قرآن مجید کا خاصہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کو تدریجاً جز جز کر کے آہستہ آہستہ نازل کیا. اس کا ایک سبب تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ تاکہ آپ اس کی قرات جو ہے وہ تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ کروائیں. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی نکتہ جو ابن عطیہ رحمہ اللہ نے یہاں بیان کیا کہ یہ تدریج کے ساتھ، یعنی تدریجاً قرآن مجید کا نازل ہونا اقرب للفہم و اسہل للحفظ. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید یہ فہم کے اعتبار سے بھی آہستہ آہستہ اترنے سے فہم بھی اسی طریقے سے گہرا ہوتا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حفظ تھا اس کا وہ بھی تدریجاً نازل ہونے کی وجہ سے وہ بھی پختہ ہوتا گیا. اور اس کی مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اقوال بہت سے ہیں جنہوں نے فرمایا کہ ہم نے اتنے وقت میں سورۃ بقرہ یاد کی، یا دیگر اقوال وہ ہمارے سامنے. بارک اللہ فیک. گویا کہ جو آیات کریمہ آپ نے میرے سوال کے جواب میں بتائی ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا اور وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا دونوں جگہ پر باب تفعیل کے صیغے اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں. اور باب تفعیل کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے. وہ کہ یہ چیز مبالغے کے ساتھ مطلوب ہے اللہ رب العزت کو کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ خوبصورت انداز میں پڑھا جائے. تو آپ ہی سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ احادیث مبارکہ تجوید کے حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
इन अल्लाह युहिब्बु अन युक़रा अल-क़ुरआन कमा उन्ज़िल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला को ये बात इंतहाई पसंद है कि कुरान मजीद की क़िरात वैसे की जाए जैसे अल्लाह ने इसको नाज़िल किया। जैसे कुरान नाज़िल किया गया क़िरात भी इसी तरीके से की जाएगी। जैसे अभी हमने बात की कि बिलिसान अरबी मुबीन, अल्लाह ने इसको अरबी ज़ुबान में नाज़िल किया। अरबी को समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए तजवीद की ज़रूरत है। तो यहाँ हम ये बात कर सकते हैं इसके फ़हम में, इसके मफ़हूम में, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें अल्लाह ताला का पसंदीदा जो कुरान मजीद की तिलावत का तरीका है वो यही है कि तुम तजवीद से करो। इसी तरह दूसरी एक रवायत जो मुस्तदरक हाकिम में है, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन अल्लाह यअमुरुकुम अन यक़रा कुल्लु रजुलिन मिनकुम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह इस बात का हुक्म दे रहे हैं कि हर शख्स बिल्कुल वैसे ही तिलावत करेगा, वैसे ही क़िरात करेगा कमा उल्लिमतुम, जैसे उसको सिखाई गई। और ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी अरबी हैं माशाअल्लाह, और कुरान मजीद भी अरबी ज़बान में नाज़िल हुआ, और आप सिखा किसी और लहजे में, किसी और तरीके से हो सिखा रहे हों, ये मुमकिन नहीं। और इसी तरह एक रवायत सूरह नसाई की भी वो हमारे सामने रहनी चाहिए, अल-माहिर बिल-क़ुरआन मअस-सफ़रतिल किरामिल बररा, कि कुरान मजीद का माहिर, वो लाजमी बात ये है, महारत जो है वो तजवीद के बगैर मुमकिन नहीं, क्योंकि कुरान मजीद अरबी में है और अरबी ज़ुबान की सही अदायगी और नुत्क़ ये तजवीद से मुमकिन है, और महारत भी इसी के साथ। और इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया, दुनिया में भी अल्लाह की पसंद का भी वो ख्याल रख रहा है, अल्लाह का हुक्म है उसको भी वो मान रहा है, और क़यामत के दिन के हवाले से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुशखबरी सुनाई है मअस-सफ़रतिल किरामिल बररा, मुअज़्ज़ज़ तरीन फ़रिश्तों का साथ इंशाअल्लाह वो भी मुयस्सर आएगा। इसी के ज़ैल में ये सवाल भी मेरे ज़हन में आ रहा है कि हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, उनके दरमियान भी तजवीद का अहतमाम मौजूद था। मुहतरम कारी अरसलान साहब, आप इस पर रोशनी डालेंगे? इस सिलसिले में ना सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो जो फ़ेल है जिसमें वो किसी को कुरान मजीद की तालीम दे रहे थे, तो सूरह तौबा की वो आयत मुबारका वो सिखा रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते पढ़ने वाले ने पढ़ा इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन, तो उन्होंने उनको रोक दिया और फरमाने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस तरह इसकी तालीम नहीं दी। उस आयत को दोबारा पढ़ा और फरमाया कि इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन, के फ़मद्दहा, उस आयत मुबारका में मद की और उसके बारे में वजाहत की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यूं ही तालीम दी थी। अब यहाँ से इस बात की तो बिल्कुल बात वाज़ेह हो गई है कि मद का एहतमाम करने या ना करने से उसके माने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन मद्दों का ख्याल रख रहे हैं, तो इसके मुकाबले में जो हरूफ की अदायगी है, उनकी हरकात और सकानात है, उसका किस कदर वो अहतमाम करते होंगे। हालांकि मद के ना करने से माने में कोई फ़र्क नहीं आने वाला, लेकिन मद्दों का भी ख्याल है क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसे पढ़ाया है। तो ये हज़रात सहाबा से बहुत बड़ी वाज़ेह दलील है, बैयन दलील है, और मेरा ख़्याल है कि इसके बाद किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं रहती, इसलिए हमें इसका बहुत ज़्यादा अहतमाम करना चाहिए। बल्कि शेख ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का अमल ज़िक्र फरमाया। इसी तरह अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कौल बड़ा खूबसूरत है। वो फरमाते हैं कि कुरान मजीद को बिल्कुल वैसे ही पढ़ो जैसे अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको तालीम दी। साथ ही फरमाते हैं मुझे ये बात ज़्यादा पसंद है कि मैं सिर्फ़ एक सूरत तरतील से पढ़ लूँ बजाय इसके कि पूरा कुरान में बग़ैर तरतील से पढ़ लूँ। तो तरतील से पढ़ना, ये सहाबा इकराम इसकी अहमियत को भी वाज़ेह करते और ख़ुद भी अक़वालन कौलन भी और फ़ेलन भी इस बात का मुकम्मल एहतमाम करते। बारकल्लाहु फ़ीक। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बाद आइम्मा क़ुर्रा इकराम हैं और असलाफ़ हैं, तो क्या उनमें भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं तजवीद का वो अहतमाम करते हों, कुरान मजीद को तरतील के साथ पढ़ते हों? जी, इस हवाले से अब्दुर्रहमान अस्सुलमी मशहूर ताबी हैं, उनकी बात या उनका अमल बड़ा खूबसूरत है। अब्दुर्रहमान अस्सुलमी मशहूर ताबी हैं, उनका एक ख़ासा ये भी है कि उनके शागिर्दों में जन्नत के शहज़ादों, जन्नत के नौजवानों के सरदार
شہزادے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، یہ بھی ان کے شاگردوں میں ہیں، اور ساتھ ہی امام عاصم الکوفی رحمہ اللہ جو قرات کے بہت بڑے امام، وہ بھی ان کے شاگردوں میں ہیں۔ یہ امام عبد الرحمن السلمی فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ روایت سنی نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیم وہ دیتا ہے اور قرآن مجید کو سیکھتا ہے۔ سیکھنا سکھانا جو اس سلسلے سے منسلک ہو جاتا ہے علم و تعلم سے، وہ شخص اللہ کے ہاں انتہائی پسندیدہ ہے، وہ تم میں سے بہترین۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حالانکہ وہ صاحب علم تھے، عالم دین تھے، لیکن مسند قرآن مجید کا انتخاب کیا، کوفہ کی جامع مسجد میں اپنی مسند لگائی اور 40 سال تک قرآن مجید کی تعلیم دیتے رہے، قرات پڑھاتے رہے۔ اور آخری جو بات اس حوالے سے ان کا جو قول تھا، وہ ہمارا مقصود وہ بھی ساتھ شامل کیا جائے تو بات مزید واضح ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں، ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے اسلاف میں، سلف صالحین میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو قرات قرآن کو، تعلیم قرآن کو سب سے اہم نہ سمجھتا ہو، یا کسی اور علم کی تعلیم کو، یا کسی اور فن یا علم کی پڑھنے پڑھانے کو اس کے برابر سمجھتا ہو۔ وہ سب سے افضل جو سمجھتا تھا وہ قرات کو اور قرات قرآن کی تعلیم کو سمجھتا تھا۔ قرآن مجید کا تو ویسے بھی صرف تجوید ہی نہیں، باقی بھی جو علوم ہیں ان کو حاصل کرنے کے متعلق اللہ رب العزت نے کہا ہے ہوا خیر مما یجمعون، سب سے بہترین کام یہی ہے جو لوگ قرآن مجید سے جڑے ہوئے ہیں، اس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس کو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ قاری اسلام شکور صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص یا کوئی لوگ یا کوئی ادارہ یا کوئی مدرسہ یا کوئی مسجد وہ اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر تجوید کا اہتمام نہیں کرتے تو ان پر کیا چیز لازم آئے گی؟ اس سلسلے میں امام جزری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مقدمہ جزری کے اندر بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے، اور وہ بڑی اختصار کے ساتھ اور بڑی جامع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ من لم یجود القرآن فإنہ آثم، کہ جو بندہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا، اس کا اہتمام نہیں کرتا، وہ گناہ گار ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا جو نزول ہے وہ تجوید کے ساتھ ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے اس کا حکم بھی دیا ہے، جیسا پہلے بھی ذکر کیا، اور اپنی طرف نسبت بھی اس کی ہے، جب اللہ رب العالمین اس بات کا اہتمام فرما رہے ہیں، اپنے پیارے حبیب کو بھی حکم فرما رہے ہیں، تو پھر پیچھے بات کیا رہ جاتی ہے؟ عوام الناس کو بھی اور عام آدمی کو بھی اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں اجتماعی طور پر ہماری سرزمین میں کہہ لیں کہ اس کا اہتمام نہیں ہے۔ ہمیں مالدیپ میں جانے کا موقع ملا تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہر آدمی کم از کم اس نے قرآن مجید کا جو آخری پارہ ہے وہ حفظ کیا ہوا ہے اور اس کی وہ تجوید سے بالکل واقف ہے۔ چھوٹا چھوٹا بچہ ہے اور وہ اپنا جزیروں کی سطح پر، صوبائی سطح پر سمجھ لیں، ملکی سطح پر، نیشنل سطح پر وہ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، مسابقہ جات کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس ہے، لوگوں کے اندر ایک شعور ہے، اور یہ اس سلسلے میں بہت اہتمام کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں بہت وسیع پیمانے پر اہتمام ہونے کی ضرورت ہے، صرف مسجدوں اور مدارس تک ہی نہیں بلکہ بہت اس کا معاملہ وسیع ہونا چاہیے، تاکہ ہر آدمی کم از کم ہمارے اوپر جو قرآن مجید نازل ہوا ہے، جو ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، اس کی یعنی تفہیم تو ایک اگلا مرحلہ ہے، کم از کم اس کی قرات کا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ اب یہاں پر اگر میں یہ چیز ذکر کروں تو میرا خیال ہے کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ میرے ہاتھ میں وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، یا کسی عام آدمی کی کوئی وعد و نصیحت کے ساتھ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ سے قرآن مجید سیکھنا چاہتا ہوں، تو میرے لیے تو یہاں پہ پریشانی بن جائے گی کہ مجھے تو خود پڑھنا نہیں آتا، تو میں اس کو کیسے پڑھاؤں گا؟ آپ نے یہ جو درمیان میں بات کی ہے مالدیپ والی، اس بات کی تائید اور تصدیق تو میں بھی کرتا ہوں، قاری حسن ابراہیم صاحب حافظہ اللہ یہ بھی کریں گے، کیونکہ ہم دونوں بھی مالدیپ سے ہوئے ہیں، تو وہاں پر ماشاءاللہ یہ اہتمام موجود ہے ان کے اسکولوں میں، کالجز اور یونیورسٹیز میں۔ تو اگر یہی اقدام ہمارے پاکستان میں کالجز اور یونیورسٹیز کے سربراہان اور اسکولوں کے، چاہے وہ سرکاری ہیں یا پرائیویٹ ہیں، وہ بھی اگر اس کا اہتمام کریں تو ایک بڑی اچھی اور عمدہ مثال قائم ہو سکتی ہے،
اور بچہ بچہ بہترین جو ہے وہ مجود بن سکتا ہے۔ بلکہ آپ یہاں پہ اور بھی دیکھیے کہ جو جمہوریہ مصر ہے وہاں پہ ایک عام آدمی بھی وہ قرات کے حوالے سے بالکل واقفیت رکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ترتیل کے اندر ایک سلسلہ ہے مقامات کا قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے۔ اب کیونکہ ہر آدمی اس سے آگاہ ہے، واقف ہے، اور پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو وہ دیکھیں وہ کس طرح لطف لے لے کے سنتے ہیں۔ جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اسی ضمن میں ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ میں نے ایک شخص کو کہا کہ آپ ماشاءاللہ حافظ ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ تجوید پڑھیں، تو انہوں نے کہا تجوید مشکل بہت ہے۔ کیا ایسا ہی ہے تجوید مشکل ہے؟ میں سمجھتا ہوں تجوید بہت زیادہ آسان ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو بالکل آسان نازل کیا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ مشکل نہیں ہے تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشکل ہے؟ یہ انتہائی آسان علم۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اس سلسلے میں کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے۔ عربی کا مقولہ بھی ہے من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ اس کا صلہ پا لیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہماری ترجیحات میں اسی چیز شامل نہیں ہوتی۔ جس چیز کا ہمیں شوق ہوگا ہم اس کو بڑے احسن انداز کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کو لاکھوں راویوں کے نام یاد تھے لیکن اہل محلہ کے نام یاد نہیں تھے، اس لیے کہ ان کی ترجیحات میں وہ چیز شامل نہیں تھی۔ جدھر ترجیح تھی ادھر انہوں نے لاکھوں روات کے نام یاد کر لیے۔ یہ اصل میں ہماری ترجیحات میں شامل نہیں۔ اگر ہم اس کو اپنی ترجیحات میں شامل کر لیں تو کوئی چیز بھی مشکل نہیں رہ جاتی۔ اس میں جو شیخ نے ذکر فرمایا نا من لم یجود القرآن فإنہ آثم، یہ امام جزری رحمہ اللہ کا جو قول یا شعر نقل فرمایا، تو امام صاحب فرماتے ہیں جو تجوید سے نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس گناہ گار کیوں ہوگا؟ ایک تو بات جو شیخ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اس کا حکم دیا، اس کی ترغیب دلائی، تو جو حکم نہیں مانتا لازمی بات یہ ہے کہ اس پر گناہ لازم آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ گناہ گار اس لیے بھی ہے اگر تجوید سے قرآن مجید کو نہیں پڑھا ہوگا، وہ لازمی بات ہے وہ لاشعور میں پڑھے گا۔ لاشعور میں پڑھنے سے ایسی ایسی غلطیاں سامنے آتی ہیں، ایسی ایسی فاش غلطیاں جس سے انسان پڑھنے میں کچھ اور پڑھ رہا ہے ظاہری طور پر، لیکن وہ پڑھ کچھ اور رہا ہے کہ اس کا معنی ہی کچھ اور بنتا ہے۔ اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، صرف ایک آدھ مثال ذکر کر کے میں اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ اس میں ایک مثال تو بالکل واضح ہے، اللہم طاہر قلبی من النفاق، اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں اللہ ہمارے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ اب قلب اس کا معنی ہے دل، اور اگر اسی کو اللہم طاہر قلبی غیر لاشعور میں قلبن کی جگہ قلبن پڑھ دیا تو معنی بنتا ہے اے اللہ میرے کتے کو نفاق سے پاک کر دے۔ اور وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، رب فرماتے ہیں رب تعالیٰ کہ ہم ان کو گہرے گھنے سایوں میں داخل کر دیں گے۔ اور پڑھنے والا لاشعور میں پڑھتا ہے وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، تو اس کا معنی کہیں سے کہیں جا پہنچتا ہے۔ اسی طرح صرف الفاظ کے تلفظ یا تھوڑی سی جو لاشعور میں جو غلطی کی اس کا یہ فرق پڑ گیا، بلکہ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو الفاظ کے بڑھانے اور کم کرنے سے کتنا معنی میں فرق پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ربنا ظلمنا انفسنا، جب آدم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا تو فرمایا آدم نے اور زوجہ آدم نے علیہ السلام دونوں نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، لیکن پڑھنے والا اس کو لاشعور میں پڑھتا اور لمبا نہیں کرتا، قال بس اتنا پڑھتا ہے۔ اس کا فرق یہ پڑا کہ رب تعالیٰ تو کہہ رہے دونوں نے دعا کی، لیکن وہ اپنے الفاظ سے لاشعور سے یہ بتا رہا ہے کہ نہیں ایک نے کی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو پڑھنے والا لاشعور میں قال رب اشرح لی، حالانکہ وہ تو ایک ہیں، لیکن لاشعور میں پڑھنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ انہوں نے دو بنا دیے۔ اسی طرح دوسری بات جو شیخ نے ارشاد فرمائی ہے مالدیپ کے حوالے سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم خود بھی وہاں جا کے بچوں کو جن دنوں میں یہ پروگرام ہوتے تو ہم ٹریننگ دیتے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو بات ہم کر سکتے ہیں یا جو کام ہم کر سکتے ہیں
وہ ہمیں اس پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اب حکومتی لیول پہ کیا کر سکتے ہیں یا ان کو کیا کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. اس وقت میں یا ہم اس کو اپنے انڈر میں نہیں کر سکتے یا اس پہ ہم زیادہ کوئی کام نہیں کر سکتے، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ضرور کر سکتے ہیں اپنی اپنی حدود میں، اپنے اپنے علاقے میں یا اپنے جو ہمارے حلقے میں، وہاں ہم یہ کام ضرور کر سکتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ جہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ آپ ہر بندے سے اس کے جو تحت ہیں ان سے پوچھا جائے گا اس حوالے سے، تو میرا خیال ہے کہ ہم جہاں تک کر سکتے ہیں ہم سے پوچھا بھی وہیں تک جائے گا، تو ہمیں بھی وہیں تک ضرور کام کر لینا چاہیے کہ جو ہم کر سکتے ہیں. اس کا بہترین حل یہی ہے کہ مساجد میں تجوید القرآن کلاس کا اہتمام کیا جائے. اس کا ایک طریقہ جو ہمارے استاد محترم ہمیں بتایا تھا، میں نے کہا استاد جی میں تجوید کا کورس کروانا چاہتا ہوں مسجد میں. انہوں نے فرمایا کہ آپ تجوید کے بجائے ترجمۃ القرآن کلاس شروع کریں. اس میں کریں یہ کہ شروع میں آپ 5 منٹ تجوید کے رکھیں، باقی آپ ٹائم جو ہے ترجمۃ القرآن کو دیں. اور الحمدللہ اللہ کا شکر اس کا فائدہ کافی ہوا. اس کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ پھر ساتھ ساتھ ہم ترجمے کی تو بات سے بھی بتاتے رہے کہ دیکھیں یہ اگر ہم لفظ یہ پڑھتے تو اس کا معنی یہ بنتا تھا، اگر ہم اس طرح پڑھیں گے تو اس کا معنی یہ بنے گا. تو اس طریقے سے میرا خیال ہے کہ قرآن مجید کی ترتیل بھی اور انشاءاللہ اس کی تدبیر بھی، تدبر بھی، اور انشاءاللہ اس کا تلفظ بھی وہ بھی درست ہوگا. باقی رہا مسئلہ اس کے مشکل ہونے میں، تو میرا خیال ہے کہ صرف اس میں 2 باتیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں. جیسے ابھی ہم نے شروع میں عرض کیا کہ حروف تہجی کی بھی کسی بھی زبان کی اساس اور بنیادی چیز ہے. حروف تہجی کو سیکھ لیا جائے اور ساتھ تھوڑے سے قواعد ہیں اس کو یاد کر لی جائے. ابتدائی طور پر ہر شخص کو یہ چھوٹا سا کام کر لینا چاہیے. آپ تفصیلات میں نہ جائیں، لیکن جو اس کے حکم میں یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ تجوید ہر اس شخص پر لازم ہے جو مسلمان ہے، کیونکہ اس نے قرآن پڑھنا ہے، قرآن تجوید کے بغیر ہے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابتدائی جو قواعد ہیں کچھ جس سے وہ صحیح پڑھ سکتا ہو اتنا کم از کم سیکھ لے. باقی جو تفصیلی قواعد ہیں، تفصیلی اس کا علم ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے. وہ ماشاءاللہ مشائخ اور علماء قراء الحمدللہ اس کو سیکھ رہے ہیں، امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. میں اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے اس کا تجربہ یہ کیا ہے، مختلف جگہ پر کورس کروانے کا اتفاق ہوا ہے، کبھی 40 روزہ کبھی 60 روزہ. یہ تجوید کے جو شیخ نے ذکر کیا ہے کہ ایک عام مسلمان بھی اس میں کیسے شامل ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 8 یا 10 دن کے یہ قواعد ہیں، جو مختصر جو مین قواعد ہیں، اور اس کے ساتھ اگر آخری پارے کی 10 سے 15 یا 20 صورتیں اس قواعد کے مطابق انسان پڑھ لے، وہ پورا قرآن اس کا ٹھیک ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. وہ آپ نے اپنی بات سے یہ ظاہر کیا ہے کہ تجوید القرآن جو ہے وہ صرف حفاظ کے ساتھ خاص نہیں ہے، غیر حفاظ بھی تجوید القرآن پڑھ سکتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ایک عمومی رجحان ہے کہ صرف جو حفاظ ہیں وہی تجوید القرآن پڑھ سکتے ہیں. آپ نے یہ ظاہر کیا ہے اپنی بات سے کہ تجوید القرآن صرف حفاظ ہی نہیں، غیر حفاظ بھی پڑھ سکتے ہیں. سیدنا عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن مجید کی نقول تیار کروائیں، ان کی فوٹو کاپیاں، تو انہوں نے جو بلاد اسلامیہ کے اندر کوفہ، شام، بغداد کے اندر جو قرۂ کرام بھیجے ہیں، وہ صرف حفاظ کو پڑھانے کے لیے نہیں بھیجے تھے، بلکہ عام پبلک وہ بھی وہ تعلیم دینے کے لیے تھا. تو اس بات کی بالکل واضح دلیل ہے کہ یہ علم صرف حفاظ کے ساتھ خاص نہیں ہے. بلکہ اسی حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی گورنر کو کسی شہر میں بھیجتے، کسی جگہ بھیجتے، اس سے یہ معاہدہ کرتے کہ تم نے سب سے پہلے جا کے وہاں کے لوگوں کے بچوں کو، بڑوں کو قرآن سکھانا. اور یہ بات بھی سیرت کی کتابوں میں لکھی گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایک علاقہ فتح کرتے، دوسرے علاقے کی فتح کی طرف نہیں جاتے جب تک اس کے بچے کو قرآن نہ سکھا دیتے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہ دیکھا جاتا ہے کہ عموماً لوگ آواز کو معیار بناتے ہیں تجوید میں، تو جبکہ اہل علم جو ہیں وہ اصول اور قواعد التجوید کو معیار بناتے ہیں. یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے؟ آواز یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عطا کردہ چیز ہے. اگر کسی آدمی کو آواز اچھی نہیں مل سکی تو ظاہری سی بات ہے وہ اس سلسلے میں اللہ سے گلہ تو نہیں کر سکتا، لیکن جو تلفظ کی ادائیگی ہے وہ میرے اختیار میں ہے.
اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم اس کو درست کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جس قدر ہو سکے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ آواز جو ہے یہ معیار نہیں ہے، اہل علم کے بھی یہاں جو معیار ہے وہ تلفظ ہے۔ آواز کا ہو جانا یہ ایک اللہ تک کی طرف سے ایک اضافی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی ایک انعام ہے، لیکن اگر آواز نہیں مل سکی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ تجوید پڑھ ہی نہیں سکتے۔ بہت سارے آئمہ حرم ایسے ہیں، بلکہ آپ نے مدینہ منورہ کے مسجد نبوی کے جو آئمہ ہیں اکثر آپ نے دیکھے ہیں کہ وہ بالکل ایک سادے سے لہجے میں پڑھتے ہیں اور لیکن تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ معیار تلفظ ہے، آواز نہیں ہے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زین القرآن باصواتکم، اور دوسری روایت میں حسن القرآن باصواتکم فإن صوت الحسن یزید القرآن حسنا۔ تو جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ باب تفعیل یہ اس میں مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں اس میں اہتمام کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آواز وہ معیار نہیں ہے، نہ ہمارے اختیار میں ہے۔ ہاں تلفظ ہمارے اختیار میں بھی ہے اور معیار بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اہتمام کا حکم دیا، اور اہتمام کرنا اتنا اہتمام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو اہتمام نہیں کرتا، قرآن مجید کو خوش الحانی سے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ انسان جہاں تک کوشش کر سکتا ہے، اس کے لیے ذوق اور شوق یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ ذوق اور شوق کے ساتھ کوشش انتہا درجے کی کرنی چاہیے، اور سچی بات یہ ہے اگر انتہا درجے کی کوشش کی جائے جس طرح ہم احادیث کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں اتنا فائدہ ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کا غالباً نام لیا اور کہا ان سے قرآن سیکھو، ابو موسیٰ عشری، اسی طرح رضی اللہ عنہ، اور معاذ بن جبل، ابی بن کعب، اور سالم جو مولا ابو حذیفہ تھے ان سے۔ اور اگر انہی اصحاب کو دیکھیں تو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے، بلکہ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ عشری آپ مجھے قرآن مجید کو سناؤ، اور انہوں نے تلاوت کو سنایا۔ بلکہ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ قرآن مجید کو پڑھ رہے تھے تو آپ ان کی تلاوت کو سن رہے تھے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ عشاء کے بعد آپ کے پاس حاضری میں کچھ تاخیر ان سے ہو گئی۔ آپ نے دریافت کیا کہ خیریت تو تھی نا، آپ کچھ لیٹ آئیں؟ تو فرمانے لگی اللہ کے نبی میں آ رہی تھی تو مجھے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنی، بڑی خوبصورت تلاوت تھی، میں نے اس کو سننا شروع کر دی۔ آپ فوری اٹھے، اپنی چادر کو سمیٹا اور تلاوت کو سننے کے لیے چلے گئے۔ جب واپس آئے تو کہا یہ میرا صحابی سالم جو مولا ابی حذیفہ ہے رضی اللہ عنہ، ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام یہ سالم ہے۔ ساتھ ہی فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثلا، اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریفیں ہے جس نے میری اس امت میں اس طرح کے خوش الحان قراء پیدا کیے۔ تو میرا خیال ہے کہ تجوید اس کے 2 جز ہم کہہ سکتے ہیں، ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کے تلفظ جو بنیاد ہے، اساس ہے، ہم سب پر لازم ہے اور ہمارے اختیار میں بھی ہے۔ دوسرا اس کا جز اگر ہم کہیں تو خوش الحانی ہے، لہجہ ہے، جس کو ہمیں سیکھنا چاہیے اور اس پر محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ بارک اللہ۔ اسی ضمن میں اس بزم کا آخری سوال آپ صاحبان سے کرتا ہوں، کیا مجود اور غیر مجود قاری صاحب کی قرات کا اثر عوام الناس پر ہوتا ہے؟ اس کا بہت زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس کی جو تفہیم ہے یا اس کی وضاحت ہے وہ ایک میں مثال کے ذریعے دینا چاہوں گا۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں انگلش بولی جاتی ہے۔ ہمارے ایک استاد گرامی فرمانے لگے کہ میرا ایک شاگرد تھا، تو وہ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں انگریزی پڑھاتا ہوں، اور میں انگریزی پڑھانے کی ڈھیر ساری تنخواہ لیتا ہوں، تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا اس نے تذکرہ کیا۔ تو کہنے لگا میں حیران ہوا کہ انگریزی پڑھانے کی اتنی فیس ہے۔ تو کہنے لگا جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں انگریزی کو انگریزوں کے لہجے میں پڑھاتا ہوں۔ جی بالکل، دیکھیں نا، اب انگلش کے اندر الفاظ کچھ بولے جاتے ہیں، ہائے، ہاؤ آر یو، فائن۔ اب کوئی بھی آدمی سننے والا جب ان کو سنتا ہے
تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ انگلش غلط بولی جا رہی ہے، لیکن جب وہ اس کو اپنے انداز میں بولے گا ہائے ہاؤ آر یو، یہ لطیفہ سا بن جاتا ہے، تو ہر آدمی بڑے حیرانی کے اپنا انداز سے اس کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ انگلش صحیح نہیں بول رہا۔ تو قرآن مجید کے ساتھ یہ ناانصافی ہے کہ قرآن مجید تو عربی میں نازل ہوا ہے، لیکن ہم اس کو اپنی پنجابی میں یا دوسری زبان میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو قرآن مجید خالص عربی زبان میں پڑھا جائے گا جس طرح اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، اور جس طرح اس کا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کی قرأت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ شیخ صاحب اس میں دیکھا جائے تو عوام الناس پر قرأت کا جو اثر ہے، ہم پہلے اس کو حدیث کی روشنی میں بھی اگر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے نمازیوں کا خیال رکھو، ان پر بوجھ نہ بنو یا ان کو پریشان نہ کرو۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، ہم سب اس بات کو اپنی زندگی میں اس کو معاشرتی طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ امام جو بغیر تلفظ کے، جو مجود نہیں ہے، بغیر تجوید کے اور خوش الحانی سے نہیں پڑھ رہا، اس کے پیچھے نماز پڑھتے وقت سچی بات یہ ہے کہ پریشانی ہوتی ہے، اور وہ تکلیف ہمیں کیونکہ کچھ نہ کچھ احساس ہوتا وہ کر کیا رہا، اس لیے زیادہ تکلیف ہوتی۔ اور یہ بات صرف ہم اپنی نہیں کر رہے، بلکہ عوام الناس جو ہمارے نمازی حضرات ہیں ان کے بھی مختلف قسم کے تاثرات سننے کو ملتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اور نمازیوں کا خیال رکھنے میں، ان کا مکمل احترام کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ نماز پڑھانے والا ایسی نماز پڑھائے جس میں تلفظ، اگرچہ نمازی اس کو نہیں جانتے، تلفظ کا خیال رکھے، اور ایسے خوش الحانی سے نماز پڑھا رہا ہو کہ سننے والے اطمینان، سکون اور اپنے ایمان کو بڑھتا ہوا محسوس کریں، اور جیسے جیسے پڑھنے والا پڑھ رہا ہو، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً یہ صحیح روایت ہے کہ پڑھنے والا اگر پڑھ رہا ہے تو دیکھیں کہ وہ قرأت میں اللہ سے ڈر رہا ہے، تو پڑھنے والا بھی پھر اس طریقے سے پڑھتا ہے، اور سننے والے بھی اسی قرآن مجید کی لہ میں وہ بہہ جاتے ہیں، اور نماز پڑھنے کا بھی لطف آتا ہے اور مزہ آتا ہے۔ اور لازمی بات، ظاہری بات ہے، اس سے نمازیوں میں اثر تو لازمی طور پر ہوگا۔ آپ کی بات نے یہ بات واضح کی ہے کہ جو مجود قاری صاحب نماز پڑھا رہے ہوں اور وہ قرأت کا اثر لے رہے ہوں اور عوام الناس کو اثر دے رہے ہوں، تو یہ صورت اسی وقت ممکن ہے جب مجود ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عالم بھی ہوں، انہیں یہ اندازہ ہو، یہ علم ہو کہ وہ جس مقام کی تلاوت کر رہے ہیں وہاں پر اللہ رب العزت کیا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ خیال میرے ذہن میں ہے کہ جس محلے کی مسجد میں مجود قاری صاحب ہوتے ہیں وہاں لوگ رغبت سے نماز پڑھنے آتے ہیں، فرض تو انہوں نے ادا کرنا ہی ہے لیکن رغبت سے آتے ہیں، اور جس محلے کی مسجد میں مجود قاری صاحب نہیں ہوتے وہاں لوگ صرف فرض ادا کرنے آتے ہیں، شاید رغبت سے نہیں آتے ہوں گے۔ بارک اللہ فیکم، آج کی محفل اور مجلس اور بزم میں ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اللہ رب العزت آپ دونوں کی علم و عمل میں اور عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین، آج کی یہ بزم قرآن مجید کی تجوید کے حوالہ سے تھی، آپ نے سنا، دیکھا۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے قرآن مجید کی تجوید پر کچھ یہاں پر باتیں کی ہیں۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے لیے نفع مند بنائے اور ہمیں ان پر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔